अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव। आज हम आपको दो अच्छी खबरें सुनाएंगे। अच्छी खबरें आपको पता है कि एक नेमत होती हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो बहुत ही शानदार किस्म की नेमत होती हैं अगर मिल जाएं, और वो ज़्यादा नेमत उस वक्त बनती हैं जब उन पर अमल हो जाए। तो आज जो हम आपको खबरें सुना रहे हैं ये फ़िलहाल खबरें हैं, उम्मीद है कि इन पर अमल भी होगा, और जब अमल होगा तो उससे यकीनन पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। वो ख़बरें क्या हैं हम आगे चलकर बताएंगे, और उसके साथ हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान हॉकी टीम और फेडरेशन के मामलात पर भी, जो कि काफ़ी इस वक्त गंभीर हो गए हैं और उन पर बात करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी कौम के ख़ासकर जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर हैं, जनरेशन ज़ी कह लें या उससे थोड़ी सी ऊपर की जनरेशन कह लें, उन्हें आईफ़ोन बड़ा पसंद है। तो अच्छी खबर ये है कि आईफ़ोन जो है वो अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा। ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान एप्पल कंपनी, जो कि अमरीकी कंपनी है और आईफ़ोन बनाती है, उसके साथ कुछ मुज़ाकरात कर रही है और उनको कुछ मराहत दे रही है। और उन मराहत के इब्तदाई मरहले में दोनों फ़रीक़ैन जो हैं, यानी कि एप्पल आईफ़ोन कंपनी और पाकिस्तानी हुकूमत, ये मुतफ़िक़ हो गए हैं उन मराहत पर, और एक फ्रेमवर्क इन्होंने बना लिया है जिसकी मंजूरी जल्द शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देने वाले हैं। और उस फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद एप्पल कंपनी पाकिस्तान में आईफ़ोन के बनाने के लिए पेशरफ्त शुरू कर देगी। पहले मरहले में हमें बताया गया है कि आईफ़ोन जो एप्पल कंपनी है वो पुराने आईफ़ोन की मरम्मत का काम शुरू करेगी पाकिस्तान में, और एक प्रोजेक्ट लगाएगी जिसमें पाकिस्तान के अंदर पुराने 2 से 3 साल पुराने आईफ़ोन्स की मरम्मत की जाएगी, और फिर ग्रेजुअली इसको जो है तब्दील किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, लेकिन उसके साथ साथ मरम्मत का भी यहाँ पर काम होता रहेगा। तो फिर यानी कि जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ मरम्मत का प्लांट भी होगा, तो दोनों काम होंगे, यानी कि आईफ़ोन पाकिस्तान में बनेगा और उसके साथ यहाँ पर ठीक भी होगा। तो इस सिलसिले में काफ़ी अरसे से जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे एप्पल कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान के बीच में, और अब आकर 3 बुनियादी शराइत जो हैं वो तय हुई हैं पाकिस्तान में, और उनमें जो है वो एक तो ये है कि हुकूमत जो है वो रियायती नरखों पर ज़मीन फराहम करेगी एप्पल कंपनी को, जिस पर वो फैक्ट्री लगाएंगी, और दूसरा ये है कि वो जो 2 और 3 साल से पुराने आईफ़ोन, जिस तरह मैंने कहा है कि उनकी मरम्मत का ये भी शर्त थी एप्पल की कि वो अगर उनको मरम्मत करने की इजाज़त दें तो फिर वो फैक्ट्री लगाने के बारे में सोचेंगे। तो हुकूमत मुतफ़िक़ हो गई है, रज़ामंद तो हो गई है पुराने आईफ़ोन की मरम्मत की इजाज़त देने पर। पाकिस्तान का इसमें कोई घाटा नहीं है अगर एप्पल कंपनी यहाँ पर मरम्मत का प्लांट लगाती है और पाकिस्तान पुराने आईफ़ोन पाकिस्तान में ठीक करती है, तो पाकिस्तान के लिए तो इंसेंटिव है, पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी और उनकी महारत में इजाफा होगा। और उसके साथ साथ एक और जो शर्त आयद की थी एप्पल कंपनी ने की, वो थी कि जब वो बरामद करेंगे यहाँ से पाकिस्तान से आईफ़ोन, यानी कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में फैक्ट्री लगेगी तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होगी, वो ख़ित्ते के दूसरे मालिक में उनकी बरामद भी की जाएगी। जैसा कि इंडिया में एप्पल ने लगाई है फैक्ट्री, और उसके जो बरामद होती है वो उस पर ज़ाहिर है वो दूसरे मालिक को जाती है, और यही इसी तरह पाकिस्तान में भी जब फैक्ट्री लगेगी तो वो भी दूसरे मालिक में फ़ोन जाएंगे। तो उस पर जो इंसेंटिव होगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव होगा, वो 8% होगा। हुकूमत देगी इनको एप्पल फैक्ट्री को, एप्पल कंपनी को, उनकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर 8%, और इसके अलावा ज़मीन रियायती कीमतों पर फराहम की जाएगी, और पुराने फ़ोनों की मरम्मत का प्रोजेक्ट लगाने में भी ताउन किया जाएगा। और इससे हमें बताया गया, जब हमने इस खबर को तफसीलात जानने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि सिर्फ पुराने फ़ोन ठीक करने की मद में पहले साल में $100 मिलियन की आमदन मुतवक्को है। और इसके साथ साथ जो हुकूमत है वो उनसे चीन से भी बात कर रही है, मुख्तलिफ चीन की कंपनी से, और चीन की कंपनी से भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की सनत लगा रही हैं, और उनके ज़रिए तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान को $557 मिलियन की सरमायाकारी की
توقع ہے۔ ایپل نے جو ماڈل اپنایا ہے پاکستان میں، یعنی کہ جو 3 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں، اس میں وہ ایک تو ان کی شرط تھی کہ مفت زمین دی جائے، مفت نہیں، رعایتی نرخوں پر زمین دی جائے، دوسری یہ تھی کہ پرانے فونوں کی مرمت کی اجازت دی جائے، اور اس کے علاوہ یہ تھا جی کہ 8% انسینٹیو دیا جائے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جو دوسری کمپنیز ہیں ان کو 6% انسینٹیو دیا جا رہا ہے، اور اب حکومت راضی ہو گئی ہے کہ 8% انسینٹیو جو ہے وہ ایپل کو دیا جائے گا۔ تو اس کے تحت، انہی شرائط کے تحت ایپل فون نے اس سے پہلے انڈونیشیا، ملائیشیا اور بھارت میں بھی پلانٹس لگائے ہیں اور اس پر کام شروع کیا، اور اب پاکستان بھی اس پر ایگری ہو گیا، جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ایپل کمپنی پاکستان آئے گی اور یہاں پر پہلے وہ جو ہے مرمت کا پلانٹ لگائے گی اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ کا پلانٹ لگائے گی، جس کے بعد آئی فون پاکستان میں بننے شروع ہو جائیں گے، اور پاکستانی نوجوانوں کو نہ صرف روزگار ملے گا بلکہ امید ہے کہ آئی فون سستے بھی ہو جائیں گے اور پاکستانی لوگوں کو مناسب نرخوں پر ملیں گے۔ اسی سے جڑی ایک اور اپڈیٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو نئی پالیسی حکومت نے بنائی ہے اس کے تحت اب لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹس، موبائل فونز، گھڑیاں، ٹریکٹرز اور ایئر بڈز جو ہوتے ہیں، جو آج کل بہت زیادہ فیشن میں، جو کانوں میں اب لگاتے ہیں سننے کے لیے، جو ان کو عرف عام میں ہم ہیڈ فون بھی کہا کرتے تھے، تو وہ بھی پاکستان میں بنانے کے لیے جو ہے اب حکومت پیش رفت کری ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ان کی تیاری بھی یہاں پر شروع ہو جائے گی۔ دوسری اچھی خبر بھی امریکہ سے متعلق ہے، یہ تھوڑی سی اوپر سرکاری نوعیت کی ہے لیکن پاکستان کے لیے چونکہ اچھی خبر ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو ڈسکس کر لیا جائے، اور وہ یہ ہے جی کہ پاکستان کا، آپ سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امریکی شہر نیو یارک میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، جو کہ مین نیو یارک کے ہب جو ہوتا ہے نا، اس میں مرکز میں نیو یارک میں روز ویلٹ ہوٹل ہے۔ یہ بیسیکلی PIA کا ہوٹل تھا، جب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن عروج پر تھی تو اس نے یہ ہوٹل خریدا تھا اپنے عملے اور مسافروں کے لیے، اور پھر بنتے بنتے یہ ہوٹل اب ثقافتی ورثہ بن گیا امریکہ کا اور تاریخی ورثہ بن گیا ہے۔ بہت بڑا ہوٹل ہے، مین نیو یارک شہر کے مرکز میں واقع ہے اور ایک عام مائل سٹون ہے وہاں پہ۔ تو یہ کافی عرصے سے حکومت پاکستان اس کو بیچ کر کچھ پیسے حاصل کرنا چاہ رہی تھی، اور لیکن اس میں مختلف تجاویز آئیں، کچھ لوگوں نے کہا جی خود چلائیں، کچھ لوگوں نے کہا جی بیچ دیں، کچھ بہت ساری پروپوزلز آئیں، تو اب جا کے پاکستان نے امریکہ کی ایک سرکاری کمپنی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن سے ایک معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن اور حکومت پاکستان مل کر جو ہے اس ہوٹل کی نہ صرف دیکھ بھال کریں گے بلکہ اس کی جو ہے مرمت بھی کریں گے اور اس کی موجودہ حالت کو بہتر بنائیں گے اور مستقبل میں اس کے بہتر استعمال کے امکانات پیدا کریں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے گزشتہ روز پاکستان وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب اور امریکی جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن کمپنی کے ایڈمنسٹریٹر ایڈورڈ سی کے مابین طے پایا ہے، اور اس کے بعد اس کو سرکاری حیثیت ہو گئی ہے، اور اب امریکی حکومت جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کی شراکت دار بن گئی ہے اس ہوٹل کو بہتر بنانے میں، اس کی بحالی میں اور اس کی تعمیر و مرمت میں اور اس کی رینوویشن جس کو کہا جاتا ہے اس میں، اور وہ پاکستان کو مدد کرے گی اس میں۔ اور اس کے بعد جو دونوں مالک جو ہیں وہ اس سے روز ویلٹ سے متعلق تجارتی اور اقتصادی پہلوؤں اور تکنیکی پہلوؤں کا مشترکہ جائزہ لے کر اس کو اس قابل بنائیں گے کہ یہ زیادہ سے زیادہ مالیت حاصل کر سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اگر فروخت کرنے کی صورت میں اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارا عمل ہوگا یہ بہتر ریگولیٹری فریم ورک میں بھی آئے گا۔ تو اب جو پاکستان ہے وہ اس کا اکیلا شراکت دار، اس کے آپریشن کی بات کروں، ملکیت کی بات نہیں کر رہا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے باقی ہیں، لیکن جو اس کے بحالی کا کام ہے اس میں امریکہ پاکستان کے شراکت دار ہے۔ امریکہ باقاعدہ سرکاری طور پر اس کے سرکاری ادارے نے دستخط کیے ہیں اس معاہدے پر، اور اب پاکستان امریکہ کی حکومت کی مدد سے اس ہوٹل کو بہتر بنائے گا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستانیوں کے لیے، یقیناً اچھی خبر ہے۔ اور اگر اس کو اچھی طرح چلا لیتی ہے حکومت پاکستان، یا اگر بیچ کر اچھے پیسے بھی لے لیتی ہے، ویسے میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتا کہ یہ ہوٹل بکے، ایک جہاں امریکہ کا یہ تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے، وہ پاکستان کا بھی تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے، اور پاکستان کو یہ ہوٹل اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی آن شان اور بان ہے امریکہ کے دل میں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اچھی ڈیولپمنٹ تھی تو اس پر بات کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اس کے ساتھ ایک اور جو ایشو بنا ہوا ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا، آج ابھی تازہ ترین خبر یہی ہے کہ جو ایڈ ہاک لگائی تھی گزشتہ روز وزیر اعظم نے پاکستان ہاکی فیڈریشن پر
پر وہ جو پلیئرز اور ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی صاحب کے مابین ایک جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد جو وزیر اعظم نے سیکٹری جو ہیں وزارت انٹرپروونشل کوآرڈینیشن میں جو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے جو کہ کھیلوں کے امور بھی دیکھتی ہے، اس کے سیکرٹری کو انہوں نے ایڈ ہاک سربراہ مقرر کر دیا تھا ہاکی فیڈریشن کا. انہوں نے آج ہاکی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو بلایا ہے ملاقات کے لیے، اور اس کے علاوہ کوچ اور دیگر کچھ مینجمنٹ کے لوگوں کو بھی بلایا ہے تاکہ وہ معاملات کو سمجھ سکیں اور اس پر اپنا فیصلہ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب چونکہ آگے پاکستان ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے جانا ہے مصر، تو ان کے سفر کا اور وہاں پہ قیام کا بندوبست کرنے کے لیے ایک ظاہر پیسوں کی ہاکی فیڈریشن کے پاس بحران ہے پیسوں کا، اور ویسے بھی انہوں نے اپنی نااہلی ثابت کی ہے جو آسٹریلیا میں دورے میں جو انہوں نے پلیئرز کو ٹھہرایا نہیں ہے، ان کے ہوٹلز نہیں بک کروا سکے، اور کرپشن کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ جو کام سونپ دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. تو پاکستان کرکٹ بورڈ چونکہ مہارت رکھتا ہے ٹیموں کو باہر بھجوانے میں، پاکستان کرکٹ ٹیم ہر وقت کہیں نہ کہیں باہر ٹور پہ ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو کافی مہارت حاصل ہے. تو اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ جو ہے یہ سارے کام کرے گا پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے، اور ان کے پاسپورٹس جو ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے وہ کرکٹ بورڈ کو بھجوا دیے گئے ہیں. میں ذاتی طور پر چونکہ اس حوالے سے تو یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو مہارت حاصل ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کے پاس لاجسٹکس ارینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے کنیکشن بھی ہیں ہر جگہ، تو وہ بآسانی اس کو کر لیں گے. لیکن اصل میں یہ کام ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کا جو کہ اولمپک سپورٹس کو دیکھتا ہے، اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اور یہ جہاں ہاکی فیڈریشن کی نااہلی ہے وہاں پہ کہیں کہیں سپورٹس بورڈ کی بھی نااہلی ہے، اور ابھی بھی انہوں نے یہ کام اپنے سر سے اتار کے کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھوپ دیے، جو کہ چلو کرکٹ بورڈ جو ہے اس کی مہربانی ہے یا محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بیسیکلی یہ بنیادی کام جو ہے سپورٹس بورڈ کا ہے. اور یہ جو آسٹریلیا میں جو پلیئر سے برتن دھلواتے رہے ہیں اور ان کو غلط جگہ پہ ٹھہرایا ہے اور ہاکی فیڈریشن کے صدر کی پر باتیں آ رہی ہیں، یہ ان کی تو ذمہ داری ہے ہی ہے، صدر کی بہت بالکل براہ راست ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو سیک کیا جانا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن بہرحال وہ استعفیٰ دے کے خود ہی چھوڑ گئے، تو ان کی تو ذمہ داری ہے ہی، لیکن سپورٹس بورڈ کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی اس سارے عمل پر نظر رکھنی چاہیے تھی، اور اس پر وزیر اعظم کو ایک وسیع البنیاد تحقیقات کرنی چاہیے. اور اگر سپورٹس بورڈ بھی ذمہ دار ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے، اس کے عہدیداران کو بھی. دوسری بات یہ کہ یہ بات کر لمبی ہو جائے گی، میں جلدی سے اس کو سمیٹ دیتا ہوں کہ پاکستان میں اوور آل جو کھیلوں کا اسٹرکچر ہے یہ بہت ہی بوسیدہ ہے. اور کرکٹ میں بھی ابھی ہم چونکہ ٹیم کبھی کبھار جیت جاتی ہے تو ہم ابھی تک اس پہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کرکٹ کو تباہ کرنے میں بھی ہمارے جو حکام ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جو کھیلوں کے دوسری کھیلیں اولمپک سپورٹس ان کا حال بہت ہی برا ہے، اور اس میں سیاست کے بہت زیادہ انوالومنٹ ہے، اس میں عام سیاستدان انوالومنٹ کرتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی. اور یہ جو ہاکی فیڈریشن کے صدر والا معاملہ تھا، یہ تو طارق بگٹی صاحب سراسر ایک سیاسی جو دو پیچ ہے اس کے تحت وہ آئے گئے تھے. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لالی پاپ دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو سرفراز بگٹی صاحب کو کہ ان کو لگا کے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تو ان کو بھی لالی پاپ دیا گیا تھا ہاکی فیڈریشن کی صدارت دیکھ کے. تو اس طرح کے اور بہت سے معاملات چلتے رہتے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم اس کا صحیح درست انداز میں نوٹس لیں گے، اور جہاں جہاں خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے اور سخت احکامات جاری کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خرم شہزاد کو اجازت دیجیے اور سبسکرائب کر لیجیے خرم شہزاد ایکسکلوسیو. اس کو لائک بھی کیجیے، اس کو شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ.